अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला अहलि बैतिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व सहबिहिल मुंतजबीन। गुज़श्ता रोज़ हमने कुरान करीम के 10वें जुज़ में सूरत तौबा आयत नंबर 17 तक तिलावत मुकम्मल कर ली थी। आज इंशाअल्लाह पहले हम सूरह तौबा की आयत नंबर 18 से आयत नंबर 29 तक तिलावत करेंगे और उसके बाद इन आयात का तर्जुमा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अक़ामस्सलात व आतज़्ज़कात व लम यख़्श इल्लल्लाह फ़असा उलाइक अन यकूनू मिनल मुहतदीन। अजअलतुम सिक़ायतल हाज्ज व इमारतल मस्जिदिल हराम कमन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वजाहद फी सबीलिल्लाह ला यस्तवूना इंदल्लाह वल्लाहु ला यहदिल क़ौमज़ ज़ालिमीन। अल्लज़ीना आमनू व हाजरू वजाहदू फी सबीलिल्लाहि बिअम्वालिहिम व अन्फुसिहिम अअज़मु दरजतन इंदल्लाह व उलाइक हुमुल फ़ाइज़ून। युबश्शिरुहुम रब्बुहुम बिरहमतिन मिन्हु व रिद्वानिन व जन्नातिन लहुम फ़ीहा नईमुम मुक़ीम ख़ालिदीन फ़ीहा अबदा इन्नल्लाहा इन्दहु अज्रुन अज़ीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू आबाअकुम व इख़वानकुम औलियाअ इन इस्तहब्बुल कुफ़्र अलल ईमान व मन यतवल्लहुम मिनकुम फ़उलाइक हुमुज़ ज़ालिमून। क़ुल इन कान आबाउकुम व अबनाउकुम व इख़वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौन कसादहा व मसाकिन तरदौनहा अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिहि व जिहादिन फ़ी सबीलिहि फ़तरब्बसू हत्ता यअतियल्लाहु बिअम्रिहि वल्लाहु ला यहदिल क़ौमल फ़ासिक़ीन। लक़द नसरकुमुल्लाहु फ़ी मवातिन कसीरतिन व यौम हुनैन इज़ अअजबतकुम कसरतुकुम फलम तुग़नि अन्कुम शैअन वज़ाक़त अलैहिमुल अर्दु बिमा रहबत थुम्म वल्लैतुम मुदबिरीन। थुम्म अंज़लल्लाहु सकीनतहु अला रसूलिहि व अलल मुअमिनीन व अंज़ल जुनूदन लम तरौहा व अद्दबल्लज़ीन कफ़रू व ज़ालिक जज़ाउल काफ़िरीन। थुम्म यतूबुल्लाहु मिन बअदि ज़ालिक अला मन यशाअ वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल मुश्रिकून नजसुन फला यक़रबुल मस्जिदल हराम बअद आमिहिम हाज़ा व इन ख़िफ़्तुम आइलतन फ़सौफ़ युग़नीकुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिहि इन शाअ इन्नल्लाहा अलीमुन हकीम। क़ातिलुल्लज़ीना ला युअमिनूना बिल्लाहि वला बिल-यौमिल आखिर वला युहर्रिमूना मा हर्रमल्लाहु व रसूलुहु वला यदीनूना दीनल हक़्क़ि मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब हत्ता युअतुल जिज़्यता अन यदिन व हुम साग़िरून। सूरतुत तौबा की आयत नंबर 17 तक हमने पढ़ा था।
لیکن چونکہ یہ آیت نمبر 17 اگلی آیات کے ساتھ جڑی ہوئی ہے تو ہم آیت نمبر 16 سے ترجمے کو تکرار کرتے ہوئے انشاءاللہ آگے بڑھیں۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ آیت نمبر 16 میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، کیا تم لوگوں نے یہ خیال کر رکھا ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے، حالانکہ اللہ نے ابھی یہ نہیں دیکھا کہ تم میں سے کس نے جہاد کیا اور کس نے اللہ، اس کے رسول اور مومنین کے سوا کسی اور کو اپنا بھیدی نہیں بنایا، رازدار، اور اللہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ ہم نے عرض کیا تھا کہ تازہ مسلمان خاص طور پر جن کے رشتہ دار مشرکین میں بھی تھے تو کافی جو حالت تھی وہ الجھی ہوئی صورتحال تھی، رابطے میں تھے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، ان سے لڑنا نہیں چاہتے تھے اور ان کو راز بتاتے تھے۔ تو یہ جو آیات ہیں ان کو میں کل بھی عرض کی تھی کہ ان کو پر توجہ دینے سے کہ اللہ کن کاموں سے روک رہا ہے اور کن کاموں کے بارے میں شدت سے، سختی سے کہہ رہا ہے۔ جیسے اس آیت میں فرمایا کہ تم سمجھتے ہو جہاد نہ بھی کرو تو بھی چھوڑ دے گا اللہ، دوسروں کو بھیدی بناؤ گے تو اللہ چھوڑ دے گا تمہیں، اللہ نہیں چھوڑے گا۔ کیونکہ آپ دیکھ لیں، میں ایسی یہ جگہ ایسی ہے کہ مثلا مثال دیتا ہوں، فوج میں کیا ہوتا ہے، اگر فوج کے راز کوئی بندہ فوج کا لیک آؤٹ کر دے، کسی اور کو دے دے، تو اس کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے؟ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس قسم کا راز لیک آؤٹ کیا، یہاں تک بھی ہو سکتا ہے اس کو پھانسی پہ چڑھا دے۔ کیوں بھلا؟ اس لیے کہ جو راز لیک آؤٹ کیا ہے دشمنوں کی طرف، اس کی وجہ سے ممکن ہے ہزاروں لوگ مارے جائیں آپ کی قوم کے، اور جہاں پر آپ پہنچنا چاہتے ہیں، جس دشمن کے ساتھ آپ حالت جنگ میں ہیں، آپ کو کمزور کر دینا، اپنے آپ کو کمزور کر دینا اور دشمن کو قوی کر دینا۔ اس لیے ایسے مسئلے کی، ایسی غداری کی سزا بھی بڑی سخت ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ بھی فرما رہا ہے کہ تم نے کلمہ پڑھ لیا، مثلا فتح مکہ کے بعد تم مسلمان ہو گئے، سارا کچھ ہو گیا، تم سمجھ رہے ہو کہ تم یہ جہاد وغیرہ نہیں کرو گے تو اس کے بعد تمہیں چھوڑ دیا جائے گا، تعلقات تم رکھو گے فتح مکہ سے پہلے، معذرت، کیونکہ لوگ حدیبیہ کے بعد تیزی سے اسلام میں داخل ہو رہے تھے، چونکہ اسلام اب طاقت میں آ رہا تھا، تو جو طاقت دیکھ کے جنہوں نے آنا تھا وہ بھی اب آ رہے تھے، لیکن وہ کمزور تھے نسبتاً ایمان کے اعتبار سے۔ تو اللہ نے ان کو گویا خبردار کیا ہے کہ اگر یہ کام جب تک اللہ نے تم سے دیکھے نہیں ہے، مت سمجھو کہ تم بچ گئے اور تمہیں چھوڑ دیا جائے گا، اور یہ بھی نہ سمجھنا کہ اللہ بے خبر ہے، واللہ خبیر بما تعملون۔ اس کے بعد آیت نمبر 17 میں اور اس سے اگلی آیات میں بہت ہی اہم موضوع ہے، اس کا خلاصہ پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ اگر انسان وہ صفات نہ رکھتا ہو کہ جن صفات کی وجہ سے وہ کسی ذمہ داری کو لے سکتا ہے، اگر وہ صفات نہ رکھتا ہو تو پھر اس ذمہ داری کو ظاہری طور پر اس کے پاس ہو بھی، نبھا رہا بھی ہو، اللہ کا کام ہو، تو بھی خدا کے پاس اس کا کوئی اجر نہیں۔ اور وہ مومن کہ جو حقیقی صفات رکھتا ہے لیکن ظاہری طور پر اس کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے، وہ اللہ کی نظروں میں وہ درجہ رکھتا ہے، اور ظاہری طور پر مثلا مسجد الحرام کا متولی بن جانا، مسجد الحرام کی عمارت کی تعمیر، اس کی مینٹیننس، اس حاجیوں کو پانی پلانا، تو یہ مشرکین مکہ اپنے لیے بڑے فخر کا باعث سمجھتے تھے، اور کعبے کے متولی ہونے کی وجہ سے سارے علاقے میں ان کا احترام تھا، حتیٰ کہ جو چور ڈاکو تھے اس زمانے میں وہ ان کے قافلوں کو لوٹتے بھی نہیں تھے کعبے کے احترام میں۔ تو اللہ نے سورہ قریش میں یہ فرمایا ہوا ہے کہ الذی
اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، اس گھر کے رب کی یہ عبادت کریں، اس گھر کے کون سا رب کہ جس نے ان کو بھوک میں کھانا کھلایا۔ اگر بیت اللہ نہ ہوتا تو مکے کی طرف کس نے رخ کرنا تھا؟ اس قدر آج بھی آپ جو مکہ جاتے ہیں، جو گئے، اس کی مکہ کی سرزمین آپ دیکھیں، مکہ کے پہاڑ دیکھیں، آپ پہاڑ بھی عجیب سختی کا پیغام دے رہے ہوتے، تو لیکن ایسا مرکز بن گیا کعبہ کی برکت سے کہ تجارتی قافلے وہاں آتے تھے، کعبہ کی زیارت کرتے تھے۔ الذی اطعمہم من خوف، جس نے خوف من جوع، بھوک میں انہیں کھانا کھلایا، وآمنہم من خوف، سفر کر رہے تجارتی، انہیں کوئی کچھ کہتا ہی نہیں کہ یہ کعبے کے متولی ہیں۔ جو لوگ راہداری لیتے تھے قافلوں سے، ہمارے علاقے سے گزر رہے ہو ٹیکس پے کرو، ان سے نہیں لیتے تھے۔ تو یہ جو کعبے کے متولی ہونے کی وجہ سے پروٹوکول مل رہا ہے تمہیں دنیا میں، اللہ کے پاس نہیں ہے۔ اللہ ظاہر کو نہیں دیکھتا، اللہ نہیں دیکھتا کون کرسی پہ بیٹھا، کون کس کو کرسی نہیں ملی، کون متولی ہے کون متولی نہیں۔ لہذا یہ ایک بنیادی بات ہے کہ جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، اور اس مسجد کی بات ہو رہی ہے جو مقدس ترین مسجد ہے دنیا، بیت اللہ، مسجد الحرام۔ فرمایا آیت نمبر 17 میں، ما کان للمشرکین، مشرکین کو یہ حق ہی نہیں ہے۔ گویا کہ قرآن کہہ رہے تم غاصب ہو، تم شرک کرتے ہو اور تم مسجد الحرام کے متولی بنے ہوئے۔ مشرکین کو یہ حق حاصل نہیں ہے ان یعمروا مساجد اللہ، کہ وہ اللہ کی مساجد کو آباد کرے۔ مسجد ایک کی بات تھی مین، لیکن اللہ نے کامن بات کر دی، کلی فارمولہ بتا دیا۔ یعنی مشرک انسان، شرک کرنے والا انسان مرکز توحید کا متولی نہیں ہو سکتا، وہ تو خیانت کرے گا، خرابی کرے گا۔ یعمر، عمارت، جیسے آگے عمارت کا لفظ بھی آ جائے گا۔ ہمارا اردو زبان میں عمارت ہم استعمال کرتے ہیں، یہ جو سٹرکچر کھڑا ہوتا ہے پورا بلڈنگ، اور تعمیر اسی عمارت سے لفظ ہے، یعنی عمارت بنانا۔ لیکن عربی زبان میں اس کا معنی عمارت بنانا، تعمیر کرنا، اور اس کو آباد رکھنا، دونوں میننگز میں استعمال ہوتا ہے۔ عمارت یعنی بنانے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور آباد رکھنے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ مشرکین کو یہ حق حاصل نہیں کہ اللہ کی مساجد کو آباد کریں، شاہدین علی انفسہم بالکفر، در حالی کے، یعنی اس حالت ان کی یہ ہے کہ وہ خود اپنے کفر کی گواہی دے رہے ہیں، اللہ کے پیغام کو نہیں مانتے۔ تو اب یہ جو مسجد الحرام کی عمارت ہے، آبادی ہے، مینٹیننس ہے، یہ اس کا اجر ہے اللہ کے پاس، یہ نیک کام۔ فرمایا اولئک حبطت اعمالہم، اسے کہتے ہیں حبط اعمال، عمل کر رہے ہیں لیکن ضائع ہو گئے۔ ان لوگوں کے اعمال برباد ہو گئے۔ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ، اور یہ آگ میں رہیں گے ہمیشہ۔ یہ اللہ کا میرٹ، اللہ کا کرائٹیریا کہ تم یہاں پہ متولی بن کے سمجھ رہے ہو بڑے تم اونچے ہو گئے ہو، نہیں۔ اب اگلی آیت دیکھیں، اگر یہ آباد نہیں کر سکتے مساجد کو تو پھر اللہ کی نظروں میں کون ہے مساجد کو آباد کرنے والا؟ اب دیکھیں، انما یعمر مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں کو صرف وہی لوگ آباد کر سکتے ہیں من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان رکھے، اور پچھلی آیت سے پتہ لگ گیا ایمان کہ جو شرک والا ایمان نہ ہو، کہ ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں لیکن اوروں کو بھی اللہ کے برابر قرار دیتے ہیں، جو کام اللہ کے لیے کرنے چاہیے وہ کام اوروں کے لیے بھی کرتے ہیں۔ اللہ کی مسجدوں کو صرف وہی لوگ آباد کر سکتے ہیں جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہوں، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔
خود بے نماز ہے، مسجد کا متولی بنا ہوا، کیونکہ پیسے بہت ہیں، کیونکہ اثر رسوخ بہت ہے۔ اللہ کی نظروں میں یہ غاصب ہے۔ جو خود دین کی بنیادی چیز پر عمل نہیں کر رہا، وہ دین کا بھلا کیا کرے گا؟ وہ نماز کے اقامہ صلاۃ کے لیے کس جذبے سے کام کرے گا؟ جو خود اندھا ہے وہ دوسروں کو کیا راستہ دکھائے گا؟ وہ اقام الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہوں، وآت الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اور یہ آخری بات دیکھیں، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، اور سوائے اللہ کے کسی سے نہ ڈرتا ہو۔ آپ کو معلوم ہے یہ جگہ جہاں پہ ابھی میں بیٹھا ہوں، جہاں امام جماعت کھڑا ہوتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں محراب۔ محراب کا میننگ ہمارے ذہنوں میں کیا ہے؟ آپ دیکھیں الفاظ کا انتخاب دیکھیں۔ محراب کا ہمارے ذہنوں میں میننگ ہے جہاں مولانا صاحب کھڑے ہو کے نماز پڑھاتے ہیں۔ محراب کا یہ مطلب ہی نہیں۔ محراب حرب سے، جنگ سے۔ محراب یعنی وہ جگہ جہاں سے جنگ لڑی جاتی، یعنی مورچہ، یعنی وہ تمام کام جو معاشرے میں نہیں ہونے چاہیے، اسلام نہیں چاہتا، اور وہ تمام کام جو ہونے چاہیے معاشرے میں، وہ اس مورچے سے کنٹرول ہوں گے۔ ٹھیک ہے؟ لیکن اگر مورچے والا سپاہی جو ہے وہ مثلا وہ بیچارہ ڈکٹیشن لینے پہ ہو کہ جو ڈکٹیٹ کیا جائے، ڈکٹیٹ بھی وہ کرے جو خود دین سے فارغ ہے، اسے پتہ ہی کوئی نہیں۔ اگر ڈکٹیشن دینی ہے تو کم از کم خود تو دین کا پتہ ہو۔ متولی وہ ہے مسجد کا، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرتا ہو۔ دوسروں سے ڈرے گا تو اللہ کا کام کیا کرے گا؟ پھر وہ مسجد جو ہے وہ پھر ملا کو ہے جو ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ انگریز بھی چندہ دے رہا ہے مسجد کو، کرو 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 سجدے کرو، کوئی پرابلم نہیں ہے، صرف کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی جس سے تاج برطانیہ کو کوئی تھریٹ ہو، ورنہ تمہاری مسجد کو تمہارے سمیت ہم ادھر ادھر کر دیں۔ ہاں ہمارے ساتھ کوئی تمہاری مسجد کو پرابلم نہیں ہے، ہم چندہ دیں گے، سپورٹ کریں گے، ہم اپنی عوام کے ٹیکس میں سے تمہیں دیں گے، لیکن وہاں تک اسلام جہاں تک ہم چاہتے ہیں، اس سے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو یہی مزاج بعض مسلمانوں کا بھی ہے، بعض مسلمان متولیوں کا، کہ جو اپنا فہم ہے دین کا اور خود اس کو صحیح بھی کرنے کی کوشش نہیں، اپنے پیسے کی وجہ سے سمجھتا ہے کہ میرے سے بڑا دین سمجھنے والا ہے ہی کوئی نہیں، ٹھیک ہے، اور وہ پھر ڈکٹیٹ کرتا ہے، یہ نہیں کرنا، یہ کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، خراب کرنا۔ یہ جو دین اسلام پر آفات ہے نا بڑی بڑی، ایک آفت میں نے پہلے بتائی تھی، جب جو بھی کرسی پہ بیٹھ جائے اس کو اولی الامر قرار دینا، اس کو اس کی اطاعت کو لازم قرار دینا دین کے حکم سے۔ دین کو چھرا مارا انہوں نے، تباہی کر دی انہوں نے، کہ اس کے بعد باغ دوڑ جو ہے وہ ایسے لوگوں کے ہاتھ میں آ گئی جو خود ٹھیک نہیں تھے، وہ اپنے اندر دین کی روح نہیں تھی، دین کی اقدار نہیں تھی، دین والی صفات نہیں تھی، انہوں نے دوسروں کو کیا دینا۔ آہستہ آہستہ فسق و فجور عام ہو گیا، امر بالمعروف ختم ہو گیا، نہی عن المنکر ختم ہو گیا۔ چونکہ ان فاسق و فاجروں کے خلاف امر بالمعروف سب سے پہلے ان کے خلاف ہونا تھا، نہی عن المنکر ان کو ہونا تھا، تو ان کے پروردہ جو زرخرید تھے خطباء و علماء سو کالڈ، انہوں نے آہستہ آہستہ امر بالمعروف کا بوریا بستر بھی گول کر دیا، اس کا ہے ہی نہیں۔ آپ کو پتہ ہے حدیث یہ ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا مقام، اس کا اجر اور ثواب باقی تمام چیزوں کے مقابلے میں اتنا ہے جیسے سمندر کے مقابلے میں، مثلا قطرے کے مقابلے میں سمندر ہو۔ کیوں بھلا؟ کہ یہ جتنی عبادتیں ہیں، جتنی نیکیاں ہیں، یہ امر بالمعروف سے قائم رہیں گی۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ختم ہو جائے گا تو آہستہ آہستہ یہ بھی بے روح اپنے گھر میں بیٹھ کے مصلی پہ جو مرضی کرو، باہر خبردار کوئی دین کا نام لیا۔ لہذا اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ مسجد جہاں سے دین کا پیغام باہر نکلنا ہے، اس پر جو متولی ہے اس کی کیا صفت ہونی چاہیے؟ لم یخش الا اللہ، اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرتا ہو، یہ جرأت ہو اس میں۔ ابھی ہم پاکستان میں نکل جائے، سروے کریں تو
ہمیں پتہ چل جائے گا کہ صورتحال کیا ہے۔ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ، پس نزدیک ہے، امید ہے کہ اولئک، یہی لوگ، ان یکونوا من المہتدین، کہ یہی ہدایت یافتہ ہوں۔ ان صفات والوں سے امید ہے کہ یہ ہدایت یافتہ ہوں۔ جن میں یہ صفات نہیں ہیں وہ اپنے آپ کو سیدھا نہیں کر سکے، وہ دین کے مرکز کو کنٹرول کر رہے۔ تو یہ میں عرض کر دوں، کیونکہ ظاہر بات ہے قرآن کی آیات کے بیان میں یہ وقت ہوتا ہے کہ یہ بات بیان کی جائے۔ وہ تمام افراد جو متولی ہیں اور مساجد پر مثلاً ہیں، اگر تو وہ ان اہداف کو فالو کر رہے اور تڑپ رکھتے ہیں جو دین کے حقیقی اہداف ہے، کیا بات مسجد میں ہو، کیا بات مسجد میں نہ ہو، تو پھر تو اجر کی توقع رکھے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے اور بھی ان کے کافی سارے مسائل ہیں، تو پھر قیامت کے دن اچھی تفتیش کرانے کے لیے تیار ہو جائیں کہ جہاں سے جو اللہ نے محراب قرار دیا تھا، محراب ہوتا ہے حرب کی جگہ، مقام حرب، مقام جنگ، ٹھیک ہے، جنگ سے مراد ضروری نہیں گولیوں والی جنگ، ہدایت کی گمراہی کے ساتھ جنگ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی جنگ۔ جب وہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے اور تم اس کو سمجھتے ہی نہیں ہو، تو یہ سکے ثواب لینے کی آرزویں چھوڑ دو کہ میں یوں کر رہا ہوں تو میں یہ کر رہا ہوں تو فلان کو نہیں ہوتا۔ کوالیفائڈ بندہ، قرآن و سنت کے معیار کے مطابق کوالیفائڈ بندہ، وہ بیٹھے دین کی بات کو آگے کرنے کے لیے۔ تو آفات میں سے ایک آفات وہ تھی، حکمران ہر کسی کو بنا دو جو بھی بیٹھ گیا سلام، اور ایک آفت یہ ہے کہ دینی اداروں پر اور دینی مراکز پر بعض اوقات بے دین لوگ مسلط ہوتے ہیں اور وہ پھر اپنے نظریات کے مطابق اس کو چلا رہے ہوتے ہیں۔ جتنا اسلام ان کو پتہ چلا ہے اتنا اسلام ہو، اس سے زیادہ اسلام والا ان کی نظروں میں کافر ہوتا ہے، اس کو فارغ کر دیتے۔ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، بس امید ہے کہ یہ لوگ ہدایت پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ 19، اب یہ کفار کس چیز پر مشرکین فخر کرتے تھے؟ حاجیوں کو پانی پلاتے تھے، مسجد الحرام کی مینٹیننس ان کے ذمے تھی، سارے انتظام انصرام، ہم سے بڑا بندہ ہی کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سارا دھو دیا۔ آیت نمبر 19 میں اجعلتم سقایت الحاج وعمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ، کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد الحرام کی آباد کاری کو اس شخص کے برابر قرار دے دیا جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان لایا اور راہ خدا میں جہاد کرتا ہے؟ تم سمجھ رہے ہو کہ حاجیوں کو پانی پلا کے اس کے برابر ہو جاؤ گے؟ نہیں، یہ اللہ کا معیار، اللہ ظاہر نہیں دیکھتا، ظاہر میں کتنی بڑی سیٹ پہ بیٹھا ہو، اندر سے ہے کیا، اور وہ بیچارہ کسی سیٹ پہ نہ بیٹھا ہو، اللہ کے پاس بہت اونچی سیٹ پہ بیٹھا ہو۔ خدا پوچھ رہا ہے یعنی یہ مذمت کے، اسے عربی میں کہتے ہیں استفہام انکاری، تم نے یہ سمجھ لیا، غلط سمجھ لیا تم نے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا، یہ حرکتیں جو کر رہے ہو، یہ حرکتیں کر کے سمجھ رہے ہو کہ پھر میں تمہیں گود میں بٹھاؤں گا، پھر میں تمہیں انعام دوں گا، نہیں دوں گا، غلط سمجھ رہے ہو۔ کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد الحرام کی آبادکاری کو اس شخص کے برابر قرار دیا جس نے اللہ اور روز آخرت پر ایمان لایا اور راہ خدا میں جہاد کیا؟ لا یستوون عند اللہ، اللہ کے پاس یہ برابر نہیں ہے، صرف برابر نہیں ہے، آگے بھی سن، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم قوم کی ہدایت نہیں کرتا، تم تو ہدایت یافتہ ہی نہیں ہو، تم اس کی برابری کرو گے۔ تو پھر کون ہے میرٹ پہ پورا اترتا ہے؟ آیت نمبر 20، الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک ھم الفائزون، جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور اپنے اموال اور اپنی جانوں سے راہ خدا میں جہاد کیا، وہ اللہ کے نزدیک عظیم ترین درجہ رکھتے ہیں اور وہی کامیاب ہے۔ تم لوگ ظاہری چیز کام کرنے سے کامیاب نہیں ہو جب تک ان اہداف کے ساتھ، ان آبجیکٹیوز کے ساتھ تم ان لائن نہیں ہو، ہم آہنگ نہیں ہو، اس طرف نہیں رخ تمہارا
جس طرف دین رخ کرواتا ہے بندے کا، تو تم ان چیزوں پہ بیٹھ کر اور یہ ظاہری طور پہ بن کر، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم تو ظالم قوم ہو، تمہاری تو اللہ نے ہدایت ہی نہیں کرنی، اور یہ کامیاب ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ جو لفظ ہیں آمنوا وہاجروا، ایمان لائے پھر ایمان کے لیے چھوڑ دیا وطن اپنا، ان کے ایمان پاورفل ہیں، اس کی وجہ سے یہ ہوا ہے۔ اور پھر جو پیاری ترین چیزیں ہوتی ہیں، مال پیارا ہوتا ہے اور جان پیاری ہوتی ہے، وہ بھی جب دین نے تقاضا کیا نکال کے سامنے رکھ دی۔ یہ قرآن کا اسلام یہ ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اس میں سے 70 میننگ نکال کے اس کی اندر سے ہوا نکال دو اور کہو کہ پتہ نہیں یہ میننگ ہے یا کیا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ تو ترجمہ ہے، یہ تفسیر تو نہیں۔ سبحان اللہ، جو اللہ نے بات کی ہے اس پہ جب تک میری بات ایڈ نہ ہو تفسیر کی، تب تک تفسیر ہی نہیں ہوتی۔ یہ دھوکہ دیتے ہیں، کہہ رہے یہ تو ترجمہ ہے، تفسیر دیکھو جا کر۔ اور بھائی ترجمہ ہی بتائے گا تفسیر والے نے کیا ڈنڈی ماری ہے، اللہ کے الفاظ بتائیں گے تفسیر والے نے کہاں چیٹنگ کی ہے، کہیں اور لے گیا ہے۔ عوام کو بے وقوف بنایا ہوا، اصل میں خود بے وقوف، جس کو احساس نہیں ہے کہ اللہ کی کتاب کا مقام کیا ہے، اللہ کے الفاظ، اللہ لا یعنی باتیں کرتے ہیں۔ رسول اللہ آیات پڑھتے تھے اور اس کے بعد کہتے تھے جو عربوں تم سمجھ رہے ہو پہلے میرے سے تفسیر سیکھو آ کر اور پھر تمہیں سمجھ آئے گی۔ نا، وہ بات کرتے تھے، وہ ہل جاتے تھے، آیات سن کے ہل جاتے تھے۔ تفسیر کے نام پر بعض لوگوں نے ظلم کر دیا قرآن پر۔ لہذا میں عرض کیا کرتا ہوں، قرآن جس نے پڑھنا پہلے قرآن کے متن کو پڑھے اچھی طرح، کسی سے سمجھ نہیں آتا چھوڑ دیں، آگے چلے جائیں، بار بار پڑھیں یہاں تک کہ پورے قرآن کا متن آپ کے سامنے ہو جائے اور وہ نظریات ذہن میں بنا لیں کہ جو قرآن نے کہے ہوئے، اس کے بعد پرکھیں کہ باہر سے کیا مل رہا ہے۔ کیونکہ اگر آپ اپنے ائمہ اہل بیت کو مانتے ہیں تو انہوں نے کہا ہمارے نام پر جو روایتیں ہیں ان کو قرآن پر پرکھنا ہے، اور آپ ایک روایت لائیں اور قرآن کی آیت کو ہی فارغ کر دیں اور کہیں یہ مراد ہی نہیں ہے، مراد وہ ہے، یہ تو باطل ہے۔ اس لیے تو لوگ قرآن پڑھتے نہیں، ہمیں کیا پتا یہ جو ہے یہ پتہ نہیں کون روایتیں پڑھے، کون اتنی زیادہ پڑھے، چلو جی ہاتھ دھو کے بیٹھ دو۔ ایسی کتاب اللہ نے نہیں دی، یہ ہر ایک نے اپنا اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے، کیونکہ باتیں جو اپنے نظریات ہیں قرآن کی آیات پر فٹ نہیں آتے، تو پھر اس کے لیے پھر اور کھچڑیاں پکائی جاتی ہیں تاکہ قرآن مجید کے متن کو فارغ کر دیا جائے۔ اس لیے امت کا یہ حال ہے۔ یہ توجہ سے بات سن لیں، اس امت نے، یہ اس امت کا اکٹھا ہونا حکم قرآنی ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، بیماری تفرقہ ہے، اور بیماری بھی کینسر سے بدتر ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تفرقہ جو کرتے ہیں دین میں، اے رسول آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی لنک نہیں ہے آپ کا ان سے، چاہے آپ کے نام کے نعرے مار رہے ہیں، آپ کا لنک نہیں ہے تفرقہ سے۔ اور جو امت بننا ہے، متحد رہنا ہے، قریب آنا ہے، یہ حکم قرآن ہے، اور اس حکم کے نافذ ہونے میں رکاوٹ کیا ہے؟ خلاف قرآن نظریات اور ان کا دفاع، اور ان کے لیے جیسے ماہر وکیل ہوتے ہیں، وہ سچ کو جھوٹ، جھوٹ کو سچ کر کے ثابت کر دیتے ہیں عدالت میں، ان کو ٹیکنیکس آتی ہوتی ہے تو وہ کام کرتے ہیں۔ اس وقت تک یہ امت اکٹھی نہیں ہوگی جب تک اس قرآن کو اس کی فل پاور میں قائم نہیں کیا جاتا۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جب امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام جب وہ آئیں گے، تشریف لائیں گے، تو یہ ہماری روایات میں، احادیث میں ہے، ان کا کام بنیادی ترین کیا ہوگا؟ وہ قرآن کو اس کی فل پاور میں قرآن کو قائم کریں گے۔ تو جنہوں نے اپنی کھچڑیاں پکائی ہوئی ہیں وہ کہیں گے یہ تو قرآن کہاں سے لے کے آ گئے، ٹھیک ہے نا، تو بیڑا غرق کر لیں گے اپنا۔ اسی طرح جس طرح رسول اللہ کا یہودی انتظار کر رہے تھے کہ آخری نبی آئے گا اور ہم تو اس کا انتظار کر رہے ہیں اور ہم فتح پا لیں گے، تم کافروں پر دھمکیاں دوسروں کو، جب وہ رسول آیا ان کے نظریات ہی نہیں ملے رسول اللہ سے، حالانکہ رسول اللہ کے وہی نظریات تھے جو حضرت موسیٰ کا دین تھا۔ قرآن کہتا ہے رسول ہم آپ کو وہی کر رہے ہیں جو ہم نے آپ سے پہلے نوح کو کی تھی، موسیٰ کو کی تھی، عیسیٰ کو کی تھی، کوئی نئی چیز نہیں ہے، بنیادی طور پہ دین ایک ہی ہے۔
اللہ تعالیٰ انبیاء سے خطاب کر کے قرآن میں کہتا ہے کہ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ، اے نبیوں تمہاری امت واحدہ ہے۔ وہ تو دوسرے نبیوں کو بھی قرآن ان کی امت کو بھی کہہ رہا تم قریب لانے کی کوشش کرو، اور ہم ایک دوسرے کو ہی تیلیاں لگا کے پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، رخ ہی دوسری طرف کیا ہوا۔ تو جب وہ آ کر جب اللہ کے نبی نے خالص دین خدا کا بتانا شروع کیا، یہ تحریف شدہ دین کا شکار لوگوں نے کہا یہ تو کوئی اور بتا رہا ہے، یہ تو وہ ہے ہی نہیں جس کا ہم ویٹ کر رہے تھے، انکار کر دیا۔ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، تو جب وہ آ گیا جس کو پہچانتے تھے اس کا انکار کر دیا، کیونکہ ان کے بارے میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ سمجھ رہے تھے جو کچھ ہم نے بنایا ہوا ہے ملغوبہ دین کا، وہ جو رسول آئے گا وہ ہمیں ہی سارا سپورٹ کرے گا۔ اللہ کے نبی نے کہا نہیں، تو یہ خائن دشمن بن گئے، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ، خیبر والے، سب خیانتوں پہ آگے رسول اللہ کے خلاف، اور اللہ نے پھر اپنے رسول کو آخر میں فتح دے دی۔ یہ ساری عبرتیں ہیں، قرآن کی عبرتیں۔ لہٰذا جو قرآن پڑھنا چاہتا ہے اس امت کے اس بگاڑ میں صحیح کرنا، اس کو چاہیے کہ وہ پہلے قرآن کے متن کو اتھارٹی سمجھے اور اس متن پر پرکھے احادیث کو بھی اور سب چیزوں کو بھی۔ لیکن یہ نکار خانے میں طوطی کی آواز ہے، اس کو سننے والے نہیں۔ جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور اپنے اموال اور اپنی جانوں سے راہ خدا میں جہاد کیا، وہ اللہ کے نزدیک نہایت عظیم درجہ رکھتے ہیں اور وہی لوگ کامیاب ہیں۔ آیت نمبر 21۔ اب ان کی اللہ تعالیٰ تعریف کر رہا ہے اور ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں ان کو اللہ کیا خوشخبری دے رہا ہے۔ یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان، ان کا رب انہیں اپنی رحمت اور اپنی رضوان، رضا کہ اللہ تم سے خوش ہے، ان صفات والوں سے اپنی رحمت اور خوشنودی کی خوشخبری دے رہا ہے۔ وجنات لہم فیہا نعیم مقیم، اور ان جنتوں کی خوشخبری دے رہا ہے کہ جس میں ان کے لیے نعمتیں ہوں گی مقیم، دائمی، ایسا نہیں کہ آج ہیں تو کل نہیں ہے، نہ، جو دے گا خدا وہاں پہ دائمی دے گا، کبھی ان سے چھینے گی نہیں۔ آیت نمبر 22، خالدین فیہا ابدا، نہ نعمتیں کبھی ختم ہوں گی نہ وہ وہاں سے نکلیں گے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے نا کہ وہ اندر تو نعمتیں ہوں، بندے کو باہر نکال دیا جائے، بھی تیرے نیک کام ختم ہو گئے، نکل جا باہر، نہ، خالدین فیہا ابدا، وہ ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ ان اللہ عندہ اجر عظیم، یہ خدا بند عالم توجہ کروا رہا ہے کہ بے شک یہ اللہ ہے، اس کے پاس اجر عظیم ہے، اس کے اجر کے لیے تم آگے بڑھو۔ آیت نمبر 23۔ اب یہ پھر اس آیت کو سنیں اور دیکھیں کہ یہ رشتہ داری والا معاملہ کتنا مشکل کھڑی کر رہا تھا۔ مشرک رشتہ داروں کے ساتھ نہ لڑنے کے بہانے اور ان کے ساتھ تعلقات اور روابط اور رازداریاں، راز بتانا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ آیت نمبر 23 یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان، تم اپنے آبا کو، یعنی اپنے باپوں کو، اپنے باپ داداؤں کو، و اخوانکم، اور اپنے بھائیوں کو اپنے ولی نہ بناؤ۔ کب؟ ان استحبوا الکفر علی الایمان، اگر ان کو ایمان سے زیادہ کفر پسند ہو۔ تمہارے رشتہ دار ہیں تو تم نے اگر ایمان قبول کر لیا تو پھر رشتہ داری بھی، ان کو تمہاری رشتہ داری کا خیال نہیں آ رہا، ان کو اپنا کفر زیادہ پیارا ہے، تمہیں پھر بھی رشتہ داری یاد آ رہی ہے۔ یہ ضعف ایمان کی علامت تھی۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِنْكُمْ، اور تم میں سے جس نے انہیں اپنا ولی بنایا، فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو یہی لوگ ظالم ہیں۔ اور یہ جو اگلی آیت، آیت نمبر 24، اس نے تو بالکل لائن کھینچ دی کہ اگر تم پھر بھی یہ ساری باتیں ہونے کے بعد تمہیں
اللہ نے چیزیں گنوائی ہیں، اور اللہ سے بہتر کوئی نہیں گنوا سکتا بندے کی کون کون سی اٹیچمنٹ اسے دین کے کام کرنے سے رکاوٹ بن سکتی ہے۔ یہ صرف ان کے لیے نہیں ہے، آج بھی یہی چیزیں ہیں جو انسان کو روک لیتی ہیں، یہ خطرے میں پڑ جائے گا، یہ مسئلہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، فلان ہو جائے گا، اور بندہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اگر یہ بات ہے، یہ چیزیں تمہیں زیادہ پیاری ہیں، پھر اللہ کے حکم کا انتظار کرو، یعنی اللہ تم پہ عذاب کرے گا، اس حکم کا انتظار کرو۔ آیت نمبر 24، قل، اے رسول کہہ دیجئے، ان کان آباؤکم، اگر تمہارے آباء و اجداد یعنی تمہارے باپ، ان کے باپ، دادے، نانے، وَأَبْنَاؤُكُمْ، اور تمہارے بیٹے، باپ مسلمان ہو گیا، بیٹا کافر ہے، تمہارے بیٹے، وَأَزْوَاجُكُمْ، اور تمہاری بیویاں، وَعَشِيرَتُكُمْ، اور تمہاری برادری، قبیلہ، خاندان، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور وہ مال جو تم نے کمایا ہے، جمع کیا ہوا ہے، کیونکہ کچھ لوگ آ گئے تھے، ابھی مال شال پیچھے ہی تھے، تو ان کو تھا اگر ہم نے زیادہ تیزی دکھائی تو وہ قبضہ کر لیں، ان کو ڈر تھا کہ ہمارا مال نہ چلا جائے، اور وہ مال جو تم نے کمائے ہیں، وَتِجَارَةٌ، اور وہ بزنس، وہ ٹریڈ، وہ تجارت، تخشون کسادہا، جس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہے کہ ہمیں نقصان ہو جائے گا، تجارت ہماری بند ہو جائے گی، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور وہ مکان جن کو دیکھ دیکھ کے خوش ہوتے ہو، جو گھر تم نے بنائے ہیں بڑے محنت سے، بڑی آرزوؤں سے، وہ گھر تمہارے جو تمہاری پسند کے ہیں، خوش ہوتے ہو تم، اگر یہ تمام چیزیں احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اگر یہ چیزیں تمہیں زیادہ پسند ہیں، ان سے زیادہ محبت ہے اللہ کے مقابلے میں اور رسول کے مقابلے میں اور اللہ کی راہ میں جہاد کے مقابلے میں، یہ چیزیں رکاوٹ بن رہی ہیں، فتربصوا، تو انتظار کرو۔ اب دیکھیں، انتظار بھی عربی کا لفظ ہے، تربص بھی عربی کا لفظ ہے، اور ان دونوں میں اردو میں ترجمہ ہوتا ہے انتظار کرو، ٹھیک ہے، لیکن عربی میں تربص خاص قسم کا انتظار ہوتا ہے، ایسا انتظار کہ کسی حادثے کا انتظار، کسی خطرناک بات کا انتظار، ٹھیک ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ پھر انتظار کرو میری طرف سے کوئی بات تمہاری طرف آ جائے۔ کن کو کہہ رہا ہے اللہ یہاں پر؟ ان کو جو جہاد نہیں کر رہے ان چیزوں کی وجہ سے کہ یہ خرابی نہ ہو جائے ہماری۔ ایسے نہیں اسلام کا غلبہ ہوا، اور جب تک یہ لوگ، یہ جو ہم کہتے ہیں نا 313 کہاں ہیں، ذرا سروے کر لیں ہم اپنے، ٹھیک ہے نا، تھوڑا سا کوئی سرکار کی طرف سے کدھر سے کوئی تھوڑا سا ڈوز آئے تو سارا دین ٹائیں ٹائیں فش ہو جاتا، کہتے بعد میں توبہ کر لیں گے، اللہ غفور الرحیم ہے، ابھی تو ذرا یہ سیٹلمنٹ کر۔ تو جن لوگوں کے سبب دین نے غلبہ پایا وہ پھر ان آیات کو سن کر چھوڑ دے تیار ہو جاتے تھے۔ غلطیاں بھی ہوئی ہیں، قرآن جہاں غلطی ہوئی ہیں، قرآن اللہ نے کوئی تکلف بھی نہیں کیا، اور اللہ نے کہا پھر میں نہیں چھوڑوں گا اگر یہ کرو گے۔ جیسے آرمی میں ہوتا ہے، پھر بار بار آرمی منظم ہوتی ہے، باقی اداروں کا تو ویسے ہی تقریباً بیڑا غرق ہوا ہوا ہے، تو اس لیے ڈسپلن کی وجہ سے ان کا نام لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب آرڈر آ گیا تم نے ڈیوٹی کا، یہ ڈیوٹی کرنی ہے، اس کے بعد نہ بیگم سے رابطہ کرنا ہے، نہ بچوں سے کرنا ہے، نہ ٹریڈ دیکھنی ہے، کچھ بھی نہیں، پہلے اس کا تقاضا پورا کرو، اس کے علاوہ پھر کوئی ایسا کام نہیں کرو گے جو تمہارے عہدے اور تمہاری ذمہ داری کا تقاضا اس سے ٹکراؤ رکھتی ہو، کوئی چیز نہیں کرو گے تم، اور ان پہ آنکھ رکھی جاتی ہے، ان کی انٹیلیجنس رکھی جاتی ہے کہ یہ کوئی ایسی حرکت نہ کرے، تب پھر وہ ادارہ کوئی کام کر پاتا صحیح، اپنے اہداف کی طرف بڑھ پاتا۔ تو یہ جو اسلام نے چند سالوں میں تھوڑا اتنی ویک حالات میں اور سخت حالات میں شروع ہوا اور چند سالوں میں غلبہ پا گیا، اس کی وجہ یہ چیزیں تھی، اس پر عمل ہوا تھا۔ اب یہ صرف ثواب کے لیے اور ثواب کے بعد باہر نیاز کے کباب کے لیے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ
اس کے اندر سے لینا، اس کے اندر سے چارج ہو بندہ، اس کے اندر سے انسان ہدایت لے، اس سے زندگی کی ہدف طے کرے، کوئی نہیں۔ کہہ دیجئے تمہارے آبا، تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہاری برادری اور تمہارے وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور تمہاری وہ تجارت جس کے بند ہونے کا تمہیں ڈر ہے اور تمہاری پسند کے مکانات اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کی راہ میں جہاد سے زیادہ عزیز ہیں تو رکو، انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے۔ واللہ، اور اب اس آیت کا اینڈ دیکھیں، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ تم نے کلمہ پڑھ لیا، اللہ کہہ رہا ہے کہ تم یہ ہو، تو پھر اللہ فاسق قوم کی ہدایت نہیں کرتا۔ قرآن کا انداز یہ، تم نے اوپر سے کلمہ پڑھ لیا، نافرمانی کر رہے ہو، فاسق ہو، اور فاسق کی ہدایت نہیں ہوتی۔ حالانکہ یہ خطاب کن سے ہے؟ جو کلمہ پڑھ رہے تھے، روز رسول اللہ کے سامنے تھے، رسول اللہ ان کو جہاد کے لیے کہہ رہے تھے، اور وہ ان حالات کی وجہ سے، کیونکہ ابھی تازے مسلمان ہوئے تھے، کمزور تھے، فلان تھے، بہت سارے مسائل تھے، تو پھر اللہ نے بھی تکلف نہیں کیا کہ بڑی میٹھی میٹھی باتیں کرے، اللہ کے ناراض ہو کے دوبارہ کافر نہ، اللہ کو پرواہ کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہوں نے کفر کیا جنہوں نے مسیح ابن مریم کو اللہ قرار دے دیا۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کون اللہ کو روک سکتا ہے؟ اگر اللہ ہلاک کرنا چاہے مسیح کو، اس کی والدہ کو، اور زمین پر جو کوئی موجود ہے سب کو خدا ہلاک کرنے کا ارادہ کر لے، کون اللہ کو روک سکتا ہے؟ جب اللہ اپنی عظمت و جلالت کا جلوہ دکھاتا ہے تو وہ کہتا ہے کوئی بھی نہیں میرے سامنے۔ قرآن میں فرمایا اے رسول، جو ہم نے آپ کو وحی کی اگر ہم آپ سے واپس لے لیں تو کون آپ کی مدد کرے گا ہماری؟ کیوں؟ اللہ تعالیٰ اپنا اصل کنٹرول میرے پاس ہے ہر چیز کا، اور باقی سب میرے عبد، جس کو جو دوں، جس سے جو واپس لے لوں۔ لیکن ابھی بعض لوگ تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی ہے ہی کوئی، اللہ تعالیٰ سے ان کو ایسا دین بتایا گیا کہ وہ اللہ سے بے نیاز ہو گئے۔ اللہ بے نیاز تھا، یہ اللہ سے بے نیاز ان کو کر دیا، ایسا ان کو کھچڑی کہوں یا چٹنی کہوں، جو بھی ہے بنا کے کھلائیے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ فاسق قوم کی ہدایت نہیں کرتا۔ اگر تمہیں اللہ اور رسول اور خدا کے تمہیں حکم دیا ہے کہ کرو جہاد، اس سے زیادہ تمہیں یہ چیزیں پیاری ہیں تو تم فاسق ہو، اور اللہ تمہاری ہدایت نہیں کرے گا۔ اور یہاں پہ پھر خداوند عالم یاد کروا رہا ہے کہ کیونکہ ایک اور فیکٹر بھی تھا، اب یہ فتح مکہ سے پہلے کی، یہ اب فتح مکہ ہو چکی بعد کی بات ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ یاد کروا رہا ہے کہ اللہ نے تو تمہاری کئی جگہوں پر مدد کی ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ، بے شک اللہ نے تمہاری بہت سے مقامات پر مدد کی ہے۔ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ، اور حنین کے دن، یہ حنین کا جو غزوہ تھا یہ فتح مکہ کے بعد، فتح مکہ کے بعد مشرکین کا جب دیکھا لوگوں نے کہ زور بالکل ٹوٹ گیا ہے، تو کچھ قبیلے، جن میں ایک قبیلہ حوازن تھا، ایک ثقیف، اور اس طرح کے کچھ قبیلے انتہائی جنگجو، یہ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ آر یا پار مسلمانوں سے، ورنہ اگر اب نہ ان کو روکا تو انہوں نے مکہ بھی فتح کر لیا تو ہمارے پلے کچھ نہیں بچے گا، ختم ہو جائیں گے ہم اس سرزمین سے۔ تو انہوں نے جنگ کی تیاری کی، اور اللہ کے نبی نے بھی لشکر تیار کیا، جس میں غالباً 10,000 لوگ پرانے مسلمان تھے اور 2,000 نئے تھے جنہوں نے مکہ میں تازہ تر اسلام قبول کیا تھا۔ تو یہ اس سے پہلے کی تاریخ جو تھی اسلام کی، اس میں پہلا موقع تھا کہ جس میں اسلامی لشکر کفار کے لشکر سے زیادہ تھا۔ اور اب دیکھیں ہوا کیا کہ پہلے مسلمان چونکہ کم ہوتے تھے تو اللہ سے زیادہ اٹیچ ہوتے تھے، یا اللہ ہیلپ کر، یا اللہ تیرے پہ توکل۔ اب یہاں پہ ان کی تعداد زیادہ تھی، وہ 4,000 تھے، یہ 12,000 تھے۔ تو یہ قرآن کی آیت بتا رہی ہے
کہ اللہ کی طرف توجہ کم ہو گئی اور اپنے آپ کو ہماری آج تو چھوڑیں گے نہیں، ہم تو اتنے زیادہ ہیں اور ہم ان کا تیا پانچا کر دیں گے۔ تو وَيَوْمَ حُنَيْنٍ، اور حنین کے دن بھی اللہ نے تمہاری مدد کی۔ کب؟ اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، جب تمہاری کثرت نے تمہیں غرور میں مبتلا کر دیا تھا۔ اب تو زیادہ ہو گئے۔ اسلام یہ ہے کہ اللہ پہ کرو، اپنا جو ذمہ داری ہے وہ کرو بھرپور، لیکن کہو کہ اللہ نے کیا تو ہوگا، یہ دین ہے۔ جب تمہاری کثرت نے تمہیں غرور میں مبتلا کر دیا تھا، فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا، اور وہ تمہاری کثرت کچھ بھی تمہارے کام نہ آئی۔ ہوا یہ کہ یہ 12,000 کا لشکر، آپ دیکھیں 12,000 کا لشکر جب اس وادی میں اتر رہا تھا، وہ پہلے تیار بیٹھے ہوئے تھے۔ اب یہ اپنی اکڑ فو میں، ہم زیادہ ہیں تو بندے کو پھر جو غرور آپ کو پتا ہے غرور دھوکے کو کہتے ہیں عربی میں، تو انسان پھر الرٹ نہیں ہوتا۔ تو اب جب یہ اتر رہے تھے اپنے اس میں، اسی جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ تم اپنے آپ کو کچھ سمجھ رہے تھے، تو وہ تیار بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے ایسا تیروں سے ان پہ حملہ کیا کہ 12,000 کا لشکر بھاگ کھڑا ہوا، اور روایات کے مطابق اللہ کے رسول کے پاس 8-9 بندے رہ گئے 12,000 میں سے۔ خدا بتا رہا ہے کہ تم کم بھی ہو لیکن میرے سے جڑے ہو، تو پھر وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور کوئی مدد نہیں ہے مگر اللہ کی طرف سے۔ یہ غزوہ احد کے بارے میں جو آیات ہے وہاں پر یہ آیت اتری تھی۔ تو یہاں پر کیا ہوا کہ لشکر اسلام کے قدم اکھڑ گئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند گنتی کے افراد کے ساتھ، کہ جن میں امیر المومنین سر فہرست ہیں شامل تھے، وہ قدم اکھڑ گئے۔ پھر جو حضرت عباس تھے، جو چچا رسول اللہ کے، وہ بھی انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا، انہوں نے پھر پکارا اور اشعار پڑھے کہ تم وہی ہو جنہوں نے حدیبیہ میں اللہ کے رسول سے بیعت کی تھی کہ کبھی بھی نہیں بھاگو گے اور فلاں نہیں کرو گے، تو پھر دوبارہ واپس آ گئے۔ یعنی لشکر اسلام اکٹھا ہوا اور وہ جو غرور تکبر تھا وہ سارا ختم ہو گیا، پھر اللہ والے بن کے لڑے اور پھر ان کو ہرا دیا۔ بے شک بہت سے مقامات پر اللہ تمہاری مدد کر چکا ہے، اور حنین کے دن بھی جب تمہاری کثرت نے تمہیں غرور میں مبتلا کر دیا تھا مگر وہ تمہارے کچھ بھی کام نہ آئی کثرت۔ وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، اور زمین اپنی وسعتوں کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی، پتہ نہیں تمہیں چلا تھا کہاں بھاگ کے جان بچائے۔ زمین تنگ ہو جائے نا، زمین تو تنگ نہیں ہوتی، بندہ پھنس جاتا ہے تو اس کو زمین تنگ لگتی، ٹھیک ہے نا؟ تو زمین اپنی وسعتوں کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی تھی اس وقت۔ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ، پھر تم پیٹھ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوئے تھے، پشتیں دکھا دی تھی تم نے میدان میں جب تم اپنے آپ کو کچھ سمجھ رہے تھے۔ آیت نمبر 26، ثُمَّ أَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ، پھر اللہ نے اپنے رسول پر اور مومنوں پر سکینہ، سکون، تسکین، یعنی وہ جو دلوں میں اضطراب اور خوف آ گیا تھا، اللہ نے مومنوں کے دلوں پر اپنا سکون نازل فرما دیا۔ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا، اور ایسے لشکر نازل کیے جن کو تم نہیں دیکھ رہے تھے، تم نے نہیں دیکھا تھا، وہ لشکر نازل کر دیے۔ وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا تھا ان کو اللہ نے وہاں پر عذاب دیا۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کی یہی جزا ہے کہ اللہ ان کے ساتھ یہی کرے۔ 27، ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِن بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَن يَشَاءُ، پھر اس کے بعد اللہ جس کی چاہتا ہے توبہ قبول فرماتا ہے۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ الرحیم، اور اللہ بڑا مغفرت کرنے والا
اور خاص رحمتیں کرنے والا ہے۔ یہ آیت کس تناظر میں ہے کہ بعض مسلمان پھر کہتے تھے کہ سب کو رگڑ دو، تو اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے جو توبہ کر لے قبول ہے۔ یہ بھی یہاں پر بھی اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اس سارے کے بعد بھی ان میں سے جو توبہ کر لے تو اللہ اس کی توبہ، جس کی چاہتا ہے توبہ قبول کر لیتا ہے، اور اللہ غفور اور رحیم ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد۔ یا ایہا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، اے ایمان والو، مشرک ہم اس کو نجس بولتے ہیں، قرآن میں لفظ نجس آیا ہے، معنی وہی مشرک نجس ہے۔ نجس کا معنی کیا ہے؟ توجہ کیجیے۔ نجاست کہتے ہیں جسے ہم اپنی زبان میں پلیدی کہتے ہیں۔ یہ مادی بھی ہوتی ہے اور معنوی بھی ہوتی ہے۔ مادی پلیدی کیا ہے؟ جیسے مثلا خون نجس ہے، مثلا شراب نجس ہے، پیشاب مثلا ان حیوانات کا جن کا خون گلا کاٹو تو اچھل کر نکلتا ہے وہ نجس ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اور یہ چیزیں پھر کسی چیز اور کے ساتھ لگ جائیں گیلی حالت میں اس کو نجس کر دیتی، وہ بھی نجس ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، صلوات پڑھیے محمد وآل محمد کا۔ تو یہ مادی ظاہری نجاست ہے، اور ایک ہے معنوی، اور وہ نجاست کیا ہے؟ باطنی نجاست، گناہ کی نجاست، شرک کی نجاست، کہ ظاہری بدن پہ کوئی نجاست نہیں لگی ہوئی لیکن اندر پاک نہیں، تو وہ گناہوں سے بھی ہوتا ہے نجاست، اور وہ اندرونی نجاست جو بہت بڑی ہے وہ شرک کی حالت میں اللہ کے ساتھ کسی کو، سب سے بڑی نجاست وہ ہے۔ تو یہ فرمایا کہ یا ایہا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، اے ایمان والو، مشرکین تو بلا شبہ ناپاک ہے۔ فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، پس اس سال کے بعد وہ مسجد الحرام کے قریب بھی نہ آئیں۔ یہ وہ آیات تھی جو مولا علی نے بھی وہاں پر جا کر سنائی تھی، اعلان کر دیا تھا کہ وہ لاسٹ حج تھا جس میں مشرک بھی شامل ہوئے تھے، اور اس کے بعد پھر مشرکین کی انٹری بند کر دی گئی تھی۔ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، اب یہ اعلان اس لیے بھی سخت تھا کہ اب جو کافر مسلمان ہو گئے تھے تو مکہ تو ٹریڈ کا مرکز تھا، اور اگر مشرک نہیں آئیں گے تو تجارت تو خراب ہی خراب، ٹھیک ہے۔ جیسے آج بعض ممالک نے تجارت چمکانے کے لیے شراب اور زنا کا راستہ بھی کھولا ہوا ہے اپنے پاس، ٹھیک ہے نا، تجارت چمکے بس، باقی جو مرضی ہوتا رہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اس کے بعد یہ مشرک نہ آئیں، اور پھر آگے جو اس اعلان سے جو ایک تو کافروں کو تکلیف ہونی تھی، مشرکوں کو، ایک مسلمانوں کو بھی ہونی تھی، اور وہ کیا ہے کہ اگر نہیں آئیں گے حاجی زیادہ تعداد میں مشرک وہ جو آتے تھے تو بیڑا غرق ہو جائے گا۔ تو سارا سال سلسلہ جاری رہتا تھا ان کے آنے جانے کا تجارتی قافلوں کا، تو یہ تو خراب ہو گیا۔ اب وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، اور اگر تمہیں غربت کا خوف ہو کہ تم بھوکے ننگے ہو جاؤ گے، تجارت نہیں چلے گی، مکہ سرسبز تو تھا بھی نہیں کہ وہاں پہ کوئی اور کام چلتا ہو، تو تجارتی قافلے ہی ہوتے تھے، اور وہ اکثر مشرک تھے جو آتے تھے۔ اگر تمہیں غربت کا خوف ہے فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ، تو ان قریب اللہ تمہیں اپنے فضل سے، یعنی اتنا دے گا، بے نیاز کر دے گا اگر اس نے چاہا تو۔ لہذا اللہ کا حکم مانو، اپنی کیلکولیشنز چھوڑ دو، فی الحال اپنی ماہرانہ رائے کو فی الحال پیچھے کر دو، اور جو اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے
اس کو مانو. میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ بہت سی قربانیاں جب تک نہیں دی جائیں گی دین غالب نہیں آئے گا، کیونکہ خداوند عالم شرک سے پاک کرنا چاہتا تھا اس سرزمین کو، اور اللہ کو تھا کہ اسلام کے غلبے کے بعد پھر ہر چیز چمک جائے گی، اور کتنا کچھ مسلمانوں کے پاس مال کی فراوانی ہو گئی. یعنی مسلمانوں کی یہ مشرکوں کو روکنے سے مسلمانوں پر کوئی غربت نہیں آئی، اللہ نے فراوانی کر دی اور ذریعوں سے فراوانی کر دی. لیکن اللہ کے احکام کب مانے جاتے ہیں؟ جب انسان کو ایمان ہوتا ہے اس پر کہ وہ جو کہتا ہے سچ کہتا ہے، اور وہ جو وعدہ کرتا ہے اسے پورا کرتا ہے، تو تب ہوتا ہے. ورنہ ہم اللہ سے وعدے کرتے ہیں، یا اللہ ہم کل کر دیں گے، ہم پرسوں کر دیں. ایک صاحب نے کہا کہ 40 سال تک لائف انجوائے کرنی ہے، اس کے بعد پھر ہم توبہ کر لیں. ٹھیک ہے، تو ہر ایک نے اپنا اپنا ایک سیٹ اپ، اپنا نظریہ بنایا ہوا ہے. لائف انجوائے کرنی یعنی اللہ کی نافرمانیاں کرنی. تو یہ سمجھ رہا ہے کہ 40 سال کے بعد مجھے، ایک تو 40 سال کنفرم ہے اس کو کہ میں نے زندہ رہنا ہے، اور دوسرا یہ بھی کنفرم ہے کہ مجھے اس کے بعد توبہ کی توفیق بھی مل جائے گی. اسے یہ نہیں پتا کہ 40 سال کی عمر تک بندے کی شخصیت پکی ہو جاتی ہے، پھر جو اس کو عادتیں پڑی ہوئی ہیں ان کو چھوڑنا اس کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے. میں نے پہلے بھی یہاں پہ ایک حدیث سنائی تھی، روایات میں یہ ہے کہ جب 40 سال کا ہو جاتا ہے بندہ خرابی کی حالت میں، تو شیطان اس کو یہاں سے آ کے کس کرتا ہے، اس کا بوسہ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ اب مجھے اطمینان ہے کہ تو سیدھا نہیں ہے، 40 سال میں تو نے جو بننا تھا تو بن گیا. تو پیار سے، محبت سے اس کی اچیومنٹ پر 40 ایئرز پورے کرنے پر اس کا بوسہ لیتا ہے اور کہتا ہے جا بچہ، اب تیری کم ہی امید ہے کہ تو پیچھے ٹھیک ہوگا. اور یہ کیا فرما رہے ہیں کہ 40 سال تک مولانا ہم لائف انجوائے کریں گے تھوڑی، اس کے بعد جو ہے وہ سارے شیطانی وسوسے، اسے کہتے ہیں تسویف. شیطان کہتا ہے جلدی توبہ کر لینا، ابھی تو زندگی پڑی ہے. اگر تمہیں غربت کا خوف ہے تو اگر اللہ چاہے گا تو جلد ہی تمہیں اپنے فضل سے بے نیاز کر دے گا. ان اللہ علیم حکیم. یہ اینڈ پہ یہ لفظ نہیں آتے کہ بس آیت ختم کرنی ہے تو یہ لفظ آ جائے، بلکہ آیت کی بات سے جڑے ہوتے ہیں. پہلا کہ بے شک اللہ خوب جاننے والا ہے، جان کے اپنے علم سے تمہیں یہ آرڈر کر رہا ہے، اس میں تمہاری بہتری ہے اور نہیں بھوکے مرتے تم. اور دوسرا حکیم، تم اتنے دانا نہیں ہو جتنا اللہ دانا، جتنا وہ سمجھدار ہے تم اتنے سمجھدار نہیں ہو. تمہیں نہیں سمجھ آ رہی ابھی، تم ظاہر کیلکولیشنز کر رہے ہو، تجارت یہ ہو جائے گی وہ ہو جائے گی. اللہ حکیم ہے، تو جب وہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے اور تم اس کے کہنے پر یہ کام کرو گے تو وہ تمہیں کیوں چھوڑے گا؟ وہ تمہیں اپنے فضل سے اتنا دے گا کہ تم بے نیاز ہو جاؤ گے. اس میں میں ایک یہ بات ایڈ کر دوں، یہ تفسیر کوثر کے الفاظ آپ کے سامنے تھوڑے سے پڑھنا چاہ رہا ہوں. انما المشرکون نجس، فرماتے ہیں یہاں پر لفظ نجس قرآن میں اس معنی میں استعمال ہوا ہے جو لغت میں عربوں کے درمیان مستعمل تھا. اس لیے کہ عربوں سے بات ہو رہی ہے تو اس لفظ سے جو معنی عربوں کے ذہن میں آنا ہے وہی اللہ کو پتہ ہے نا. یہ جب لفظ سنیں گے تو ان کے ذہن میں کیا آئے گا؟ کوڈ تھوڑی تھا کہ کہوں گا نجس اور مراد کچھ اور ہوگا جیسے آج کل لوگوں نے بنا لی ہے. اس لفظ سے یہاں مراد یہ ہے، اس لفظ سے جو اس کا معنی ہی نہیں ہے. وہ غالیوں نے گھڑ کے حدیثیں بیچ میں ڈال دی تاکہ قرآن مجید کے معنی ہی کنفیوز ہو گئے. بجائے یہ کہ حدیثوں کو پرکھتے قرآن پر، وہ قرآن کے معنی ہی بدل دیتے ہیں حدیثوں سے. لفظ نجس قرآن میں اس معنی میں استعمال ہوا ہے جو لغت میں عربوں کے درمیان مستعمل تھا، یعنی ان کے استعمال میں تھا. جدید فقہی اصطلاح میں، یعنی ابھی جو فقہ میں اصطلاح ہے استعمال نہیں ہوا. اب اس پہ غور کریں آپ. یعنی اگر آپ نے قرآن میں کسی لفظ کا معنی دیکھنا ہے، آج کا جو میننگ کسی خاص ٹرم کے طور پر استعمال ہو رہا ہے نہیں کریں گے. مثلا آج کافر کسے کہتے ہیں؟ نان مسلم کو. قرآن میں یوں نہیں ہے. قرآن میں تو کہا ہوا جو نہیں مانتے وہ کافر ہے. ٹھیک ہے.
جدید فقہی اصطلاح میں استعمال نہیں ہوا ہے، جو آج کل رائج ہے نجاست، وہ نجاست میں استعمال نہیں ہوا، لہٰذا عین ممکن ہے کہ نجاست سے مراد نفسانی نجاست ہو یا کردار کی پلیدی مراد ہو، نہ کہ بندے کا بدن نجس ہے، ٹھیک ہے، اور ممکن ہے کہ اس سے مراد جسمانی پلیدی ہو، ٹھیک ہے، یہ دو ہیں۔ اس کا فیصلہ سنت اور سیرت رسول و ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام کی روشنی میں فقہا کا کام، فقہا کرتے، وہ کام کریں گے۔ لہذا یہ ابھی بحث ہوتی ہے، یہ بحث چلتی ہے کہ مشرکین کی نجاست سے نجاست ظاہری مراد ہے، یعنی بدن نجس ہے ان کے، یا باطنی نجاست مراد ہے، لیکن بالعموم جو فتویٰ دیا جاتا ہے وہ احتیاط پر مبنی فتویٰ دیا جاتا ہے کہ ہم احتیاط کو فالو کریں، احتیاط کا راستہ نہ چھوڑیں، تو ظاہری نجاست کا بھی فتویٰ دے دیا جاتا ہے کہ تفصیلات اس کی ظاہر ہے فقہی موضوعات میں سے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ آیت نمبر 29، قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، قتال کرو، جنگ کرو ان لوگوں سے جو اللہ پر اور قیامت پر ایمان نہیں لاتے، ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، ذرا غور سے سنیے گا، اب یہ بات کن کی ہو رہی ہے؟ کہ اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے، اور اہل کتاب کیا کہتے تھے؟ اللہ کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ جی مانتے تھے۔ قیامت کو مانتے تھے کہ نہیں مانتے تھے؟ مانتے تھے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے نل اینڈ وائڈ ہے، یہ نہیں مانتے۔ قرآن اندر گھس کے بتاتا ہے، اندر کا کیا، وہ جیسے بعض اوقات مرض کا پتہ لگانے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں، اندر پائپ ڈال دیتے ہیں بدن کے اندر جا کے، وہ دکھاتا ہے کہ کیمرہ لگا ہوتا ہے کہ اس کے، اور بتاتا ہے کہ پرابلم کہاں پر۔ تو قرآن مجید وہ کام کرتا ہے، باہر کو نہیں دیکھتا، اندر جا کر پرابلم کیا وہ بتاتا ہے کہ تم اصل میں تم ہو کیا۔ فقہ ظاہر پہ حکم لگاتی، جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ مسلمان کے حقوق حاصل۔ مدینہ میں اللہ کے نبی کے زمانے میں کتنے ہی تھے جو اندر سے منافق تھے، اللہ نے کہا ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، بے شک اللہ منافقوں اور کافروں کو اکٹھا جہنم میں کر دے گا، اور فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق تو جہنم کے بھی سب سے خطرناک نچلے درجے میں، وہ ہے کہ کفار سے بھی آگے زیادہ خطرناک۔ تو قرآن اندر سے بتاتا ہے کہ تمہارا پرابلم کیا ہے، فقہ کی طرح نہیں ہے۔ لہذا بندہ فقہ ظاہر پہ فتویٰ لگائے گی، چونکہ ہم تو دلوں کی حال نہیں جانتے، لیکن قرآن پڑھنے والا جو ہے وہ تو اپنے اندر وہ تو گواہی دے رہے ہیں نا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے اور میں کیا ہوں۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ جب بندہ پڑھ رہا ہے تو وہ یہ نہیں سوچتا اس وقت کہ یہ تو اللہ بھی میرے ظاہر کو ہی دیکھے گا، ظاہر میں تو میں ایسا نہیں ہوں، نہ، اللہ علیم بذات الصدور، وہ بار بار کہتا ہے میں اندر کی بات جانتا ہوں، لہٰذا میرے سے چکر بازی کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ تو یہ اہل کتاب کے بارے میں اللہ تعالیٰ کون سے الفاظ استعمال کر رہے ہیں کہ ان سے قتال کرو، جنگ کرو۔ یہ کیوں بات کیوں ہے پہلے بھی ہم عرض کر چکے کہ اہل کتاب نے خوب جی بھر کے خیانتیں کی تھی اور کوشش کی تھی کہ مسلمانوں کا خاتمہ کر دیا جائے کفار کے ساتھ مل کر۔ قتال کرو، جنگ کرو ان کے ساتھ جو اللہ پر اور یوم آخر پر، قیامت پر ایمان نہیں رکھتے۔ اور اب امپورٹنٹ بات ہے جو ہم سے زیادہ یہ غور کرنا چاہیے جس پر، وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور جو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کر دیا ہے اسے حرام نہیں قرار دیتے، کرتے ہیں اس کو۔ اب یہ بھی دو طرح کا ہے، ایک دفعہ کوئی کہے شراب حلال ہے تو یہ تو فارغ ہے ویسے ظاہری طور پر، اور ایک دفعہ کہ شراب حرام ہے لیکن کبھی کبھار موڈ بن جائے تو پھر ہم دوست اکٹھے ہوں تو پھر کنٹرول خود پہ نہیں رہتا تو ہم پی لیتے۔
تو جب دل کرے پی لیتے ہیں، یعنی عملی طور پر اس نے اپنے اوپر حرام نہیں کی ہوئی. تو یہ جو احکام ہے نا، ایک ہوتے ہیں اعتقادی طور پر کہہ دینا کہ حرام نہیں ہے، اور ایک دفعہ کہ عمل سے بتانا کہ حرام نہیں ہے میرے اوپر، میں پی لیتا ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے ان پر فتویٰ تو نہیں لگتا کہ یہ کافر ہے، لیکن اللہ کے ہاں پھر جو یہ آیات ہیں اس کے مطابق کیا مقام پاتے ہیں خدا بہتر جان. وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور جو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کیا ہے اسے حرام نہیں ٹھہراتے. وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ، اور دین حق کے بھی پابند نہیں بنتے، دین حق کو نہیں اپناتے. کون ہے؟ من الذین اوتوا الکتاب، وہ لوگ کہ جن کو کتاب دی گئی تھی، لیکن ان کی حالت یہ ہے. تو ان سے جنگ کرو کب تک؟ حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، یہاں تک کہ اپنے ہاتھوں سے تمہیں جزیہ دیں، وہم صاغرون، ذلیل ہو کر. یہ ذلیل اردو والا معنی ذرا وہ ہے، ذلیل اس کے مقابلے میں ہوتا ہے طاقتور کے مقابلے میں. یعنی انہوں نے پیچھے خیانتیں کی، اسلام کے خلاف سازشیں کی، سارا کچھ کرتے رہے. اب اگر یہ اس علاقے میں رہنے چاہتے ہیں تو اب ان کو طاقتور ہو کے نہیں رہنے دیا جائے گا کہ یہ وہی خیانتیں جو بار بار کر چکے جاری رکھیں. ٹھیک ہے، اور اسلام نہیں، کوئی بھی نظام اجازت نہیں دیتا، کوئی بھی نظام، کوئی بھی نظریہ اگر وہ کسی سرزمین پہ لاگو ہو تو وہ کیا کہتا ہے کہ تم ٹھیک ہے اگر تم نے اپنے دین پہ عمل بھی کرنا ہے، لیکن اس طرح نہیں کہ تم ہمارے نظام کے لیے تھریٹ بن جاؤ. اور ہر ملک اپنی عوام کو بھی، چاہے جو ملک کے حکمران ہیں ان کے دین والے ہوں چاہے دوسرے ہوں، کسی نہ کسی شکل میں ٹیکس لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ان کی سابقہ حرکتوں کو دیکھتے ہوئے، اور یہی حکم ہے ہمیشہ کے لیے کہ اسلامی نظام حکومت جب ہوگا تو جو مسلمان نہیں ہیں وہ اپنے دین پر عمل کر سکتے ہیں، ان کو اپنی مذہبی آزادی حاصل ہے، لیکن صاغرون، اس طرح پاور نہیں کہ وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانا شروع ہو جائے. اتنی ان کو آزادی دے دی جائے کہ وہ اندر سے بیٹھ کر خیانتیں کریں اور دشمنان اسلام کو ایسی ہیلپ کریں کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچا لیں. یہ کنٹرول کیا جائے گا. یہ صرف اسلام نہیں، ہر نظام یہ کرتا ہے. اور کفار بھی جزیہ دیں، جزیہ بھی نیچے ہو کر دیں، اکڑ کے نہیں دیں. اکڑ توڑنی ہے ان کی، تبھی نظام قائم ہوگا، ورنہ تو اسٹیٹ کے اندر کئی اسٹیٹس ہوں گی، ہر کوئی اکڑا ہوا. تو لہذا کہا گیا اگر دو مسلمانوں کی جماعتیں بھی لڑیں تو جس نے بغاوت کی ہے تم اس سے لڑو، یہاں تک کہ اللہ کے حکم کا سر جھکا دو. مسلمان بھی ہو تو نظام تبھی چلتا ہے. تو کفار سے جو ٹیکس لیا جائے گا اس کو جزیہ کہا جاتا ہے. اور اس پر بڑے لوگ جو ہے وہ ایکسکیوزز دے رہے ہوتے ہیں اسلام کی، یہ تو طویل، کوئی تعویل کی ضرورت نہیں. جو بھی رہتا ہے کسی ملک میں ٹیکس، مسلمان سے اسلام ٹیکس نہیں لیتا، مسلمان سے زکوٰۃ نہیں لیتے. تو پھر جو کفار ہے وہاں پر وہ بھی دیں گے، وہ آرام سے امن و امان کے ساتھ زندگی گزاریں. اگر کوئی مسلمان ان پہ زیادتی کرتا ہے تو مسلمان کو سزا دے گی وہ اسٹیٹ، وہ نظام عدل اسلام کا. اور اگر کوئی غیر مسلم بھی مثال کے طور پر خدمت کرتا رہا ہے اور اب وہ بوڑھا ہو گیا تو بیت المال سے اس کو سپورٹ کیا جائے گا، بڑھاپے میں اس کو سپورٹ کیا جائے گا، وہ حقوق حاصل ہے. لیکن اس طرح ہو جائیں کہ سازشیں کریں دوبارہ، اتنی ان کو جرأت مل جائے، یہ نہیں کرنے دیا جائے گا. اور یہ کسی کو بھی نہیں کرنے دیا جاتا، آپ کہیں بھی چلے جائیں. یہ جو ہر ملک کی انٹیلیجنس ہوتی ہے، ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ ان کا کام یہی ہوتا ہے کہ ہر وہ چیز اس پہ نگاہ رکھیں جو امن و امان کو، ملک کی سیکیورٹی کو، نظام کو تھریٹ بن سکتی اور اس کو طاقتور بڑھنے نہ دیں. یہی ہوتا ہے، ہر ملک میں ہوتا ہے. تو پھر اگر دین نے یہ حکم دیا ہے تو اس کے پھر ایکسکیوزز دینے کی کیا ضرورت ہے کہ نہیں یہ ہے تو وہ ہے تو فلان ہے تو اسلام یہ ہے تو ہر کوئی یہ کرتا ہے. اگر تمہارا فوجی جنرل میدان میں اپنے فوجیوں کو کیا آرڈر دے گا؟ کہے گا نا سر توڑو ان کے، ایک بھی نہ بچے. تو یہی میدان جنگ میں اگر اللہ کا کمانڈ دے رہا تو یہ دہشت گردی ہو گئی. تو یہ بالکل احمقانہ باتیں، اور اس کی زد میں وہی آتے ہیں جن کو پتہ نہیں ہوتا، دین نہیں پڑھا ہوتا. دین پڑھنے کا نہ
اماں ابا کو ٹائم ملا، نہ اماں ابا کو ٹائم ملا کہ بچے کو دین بتائیں، تو پھر بعد میں شکایت ہوتی ہے کہ بچہ ہمارا بے دین ہو گیا، بچہ ہمارا ادھر راغب ہے، پڑھایا نہیں اس کو، آپ نے دنیا میں فل پش کیا اس کو کہ دنیا کے لیے تیار ہو جائے، سارے تقاضے پورے کیے، دین کو آپ نے صرف سننے سنانے پہ رکھا، رسومات ادا کرنے پہ رکھا، تو نتیجہ یہی نکلے گا۔ لہذا جس کا ایمان ہے اور جس کو پتہ ہے احکامات کے کون سے مقامات ہیں، اس کو ایکسکیوزز دینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وقالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور یہود کہتے ہیں عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور نصارہ کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ آیت نمبر 30 جو ہے انشاءاللہ ہم کل اس کو بیان کریں گے، چونکہ اس کے بعد والی آیت بھی اسی کے ساتھ اٹیچ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کیوں فرما رہے ہیں اللہ پر اور اس پر ایمان نہیں رکھتے، یہ اب ان کے عقیدے بیان کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی مقدس ہستیوں کو اللہ کے ساتھ جوڑ دیا ہوا تھا، غلو کر کے ان کو یہودیوں نے حضرت عزیر کو، جن کو عزرا کہتے ہیں، اور عربی زبان میں اسی کو پھر عزیر کہا گیا، تو ان کو انشاءاللہ بیان کروں گا کل میں کہ ان کو اتنا زیادہ مقدس کیوں قرار دے دیا تھا۔ اور یہ اللہ کا بیٹا کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ واقعاً اللہ کا بیٹا سمجھتے تھے، جیسے یہودی اپنے آپ کہتے تھے ہم اللہ کے بچے ہیں اعزازی طور پر، یعنی ہم اتنے پیارے اللہ کو جیسے اپنے بچے پیارے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اوپر فرمایا نا کہ جو اللہ اور قیامت پر ایمان نہیں رکھتے، نیچے ان کی حقیقت بیان کر رہا ہے کہ یہ خرافات عقیدے، غلو والے عقیدے جو ہیں، یہ اصل دین سے انہوں نے اس کو فارغ کر دیا۔ تو انشاءاللہ تفصیل اس کی خدا نے توفیق دی تو کل ہم اس کے بیان کو جاری رکھیں گے۔ آج کے درس کو سورہ توبہ کی آیت نمبر 29 تک ہم تمام کرتے ہیں، 30 انشاءاللہ کل بیان کریں گے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔